Assalamu alaikum. Hopefully I'm live now. I'm just waiting for a few people to join me so I can officially start it. मेरा नाम ज़ैनब जावेद है और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आई एम द सीईओ ऑफ पॉजिटिवली हैप्पी। हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद ये है कि हम लोगों को सही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तक पहुंचा सकें। बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं खफा रहते हैं इस बात से कि मैं उन्हें दुखी पोस्ट करने नहीं देती। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप लोग सिर्फ वेंटिलेशन करें और कर कर चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएं, अपने मसलों को समझें और उसको सॉल्व करें। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को आपकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक पहुँचाएं। मेंटल हेल्थ का जो है मंथ चल रहा है, अक्टूबर इज़ मेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th अक्टूबर। इस दफ़ा का जो मेंटल हेल्थ का टॉपिक था दैट इज़ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और पॉजिटिवली हैप्पी इसके लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। हमारी एक हेल्पलाइन, अफोर्डेबल हेल्पलाइन चल रही है जिसके लिए हम लोगों को सिर्फ 200 पर सेशन चार्ज करते थे, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ये सर्विसेज हमारी जारी हैं। बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमारे अलग थेरेपिस्ट हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस सर्विसेज से फ़ायदा भी उठाया है और वो शफायाब भी हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ हाउ टू कीप अ स्ट्रॉन्ग फेथ ड्यूरिंग हार्डशिप्स। सिर्फ टॉपिक मैंने फेथ नहीं रखा क्योंकि हार्डशिप्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। खुशियाँ जो हैं वो गमों के साथ ही आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो और गम बिल्कुल ना हो। अगर गम नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा? अगर तकलीफ़ और दुख नहीं होगे तो एंटरटेनमेंट का एहसास कैसे नहीं होगा? अगर ज़िंदगी में बुरे वाक़यात नहीं होंगे तो अच्छे वाक़यात का एहसास कैसे होगा? अगर हमारी ज़िंदगी में शायद आजमाइशें ना आएँ, तकलीफ़ें ना आएँ, दुख ना आएँ, तो शायद हम लोग इंसान ना रहें, हम लोग फ़िरौन बन जाएँ। हम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी को देख के बड़े इंस्पायर होते हैं कि वो फ्रेंड या वो कोलीग या मेरी बहन, उसकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट जा रही है, लेकिन हमने कभी किसी की ज़िंदगी खोल के नहीं देखी। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ लोग ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी की नेगेटिव साइड पे फोकस करते हैं। हमें उन लोगों में शुमार होना है जो कि लोग ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हैं और वो ज़िंदगी में खुश रहते हैं। नहीं तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबकी होती हैं, ऐसा कोई एक सिंगल शख्स भी नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, फेथ। फेथ है क्या? फेथ होता क्या है? यकीन है क्या? आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, दैट डजंट मैटर टू मी। आपका जो फेथ है अपने सुप्रीम पावर के साथ, अपने अल्लाह के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने गॉड के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका यकीन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, शर्त ये है कि आपने ज़िंदगी में हार्ड वर्क किया हो। अब ये नहीं एक बच्चा जिसने एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं की वो कहे कि अल्लाह मुझे पास करवा देगा। ठीक है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और फिर इस बात पे यकीन रखना है कि जितने मार्क्स आए हैं वो फिर अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं। फेथ क्या है कि जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है वो आपको मिल के रहना है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। फेथ ये नहीं है कि आप हाथ बांध के गाड़ी चलाना शुरू कर दें कि मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर मुझ पर यकीन रखें, अपनी प्रिपरेशन करें और फिर मुझ पर यकीन रखें।
اپنے فیتھ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے فیتھ کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں؟ فیتھ کو انکریز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا گریٹیٹیوڈ انکریز کرنا پڑے گا. کنٹینٹمنٹ آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. گریٹیٹیوڈ کیسے انکریز ہوتا ہے؟ گریٹیٹیوڈ پریکٹس سے انکریز ہوتا ہے. اس بات کا یقین کر لینا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس چیز سے راضی ہوں، میں اپنے آج سے راضی ہوں. آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ اپنے پاسٹ کو لے کر بیٹھے رہیں کہ اف میرا پاسٹ بہت بھیانک تھا، میری لائف جیسی گزری بہت بھیانک تھی، یا آپ یہ سوچ لیں کہ جو ہوا وہ میرے رب کی مرضی سے ہوا، اللہ نے میری لائف بہت اچھی پلان کی ہے. یا پھر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہوا. اگر ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہماری جو ٹائم لائنز ہیں، کہ جب ہم نے ڈگری لی، جب ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، جب ہمیں پہلی جاب ملی، جب ہمیں پہلی جو بھی ہماری پہلی سکسیس ہوئی، جس بھی ایج میں ہوئی، یا جب ہماری شادی ہوئی، ہمارا پہلا بچہ ہوا، جس بھی عمر میں ہوا، وہ اللہ کی ٹائم لائن کے مطابق ہوا. ایک ٹائم لائن ہم نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے اور ایک ٹائم لائن اللہ پاک نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے. اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ ہماری جو ٹائم لائن ہے اس سے کہیں بہتر اللہ پاک کی ٹائم لائنز ہیں، تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے. ہم لوگ جو ہیں بہت بے صبرے لوگ ہیں، ہم لوگ وقت سے پہلے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری ٹائم لائنز کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہوتی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ کب انسان کس قابل ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارا یہ فیتھ اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز نہیں ملی تو ڈیفینیٹلی یا تو اس کا ابھی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، یا وہ ہمیں کچھ عرصے بعد مل جائے گی جب ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں اس سے بہت بہتر ملنی ہے. کیونکہ جو انسان ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے اور جو رب ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. سو فیتھ اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا گریٹیٹیوڈ اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد فیتھ اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت اللہ پاک کو دینا پڑتا ہے. ہم تو شاید 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ. آپ 5 وقت اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں دن کے 24 گھنٹے اللہ پاک آپ کو پرووائڈ کری جائے. تو دن میں 5 وقت اللہ پاک کو یاد کریں. جتنا آپ اللہ پاک کو یاد کریں گے، اپنے گاڈ کو یاد کریں گے، آپ کا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہوگا. سو تھوڑا سا ٹائم اپنا دن میں نکالیں، اپنے جو سپریم پاور ہے اس کو یاد کریں. اس کے علاوہ آپ کے ریلیجن سے ریلیٹڈ جو بھی ہولی بکس ہیں، قرآن پاک ہے، یا آپ کے ریلیجن سے ریلیٹڈ جو بھی بکس ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. وہ بکس آپ کے کویسچنس کو آنسر کرتی ہیں، جو بھی آپ کے مائنڈ میں کنفیوژنس ہیں ان کو کلیئر کرتی ہیں. جیسے جیسے آپ کی کنفیوژنس کلیئر ہوتی جاتی ہیں آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے تو آپ کا رزلٹ آپ کو ملے گا. آج نہیں ملا تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایگزیکٹ ٹائم پہ مل جائے گا. ہمارا فیتھ اکثر اس بات سے کمزور ہو جاتا ہے کہ شاید ہماری زندگی پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے نظر لگائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہمیں مل نہیں رہا. تھوڑا سا میں اس کانسیپٹ کو اٹھانے کی کوشش کروں گی، جادو اور نظر کو. دیکھیں نظر بھی برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نہ جادو اور نظر بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. ایک پتا بھی اپنی جگہ سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے، تو اس بات پہ یقین رکھیں جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. اسٹوڈنٹس جب جاب کے لیے سرچ کرتے ہیں تو میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میڈم کوئی سفارش ہے آپ کے پاس؟ میں کہتی ہوں بہت بڑی ہے، چاہیے. بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میڈم کس کی ہے؟ میں کہتی ہوں میرے رب کی ہے، لینی ہے تو لے لو، ساری زندگی وہی چلائی ہے میں نے.
اگر اللہ پاک کی سفارش چل جائے تو کس کی ہمت ہے جو کہ کوئی کچھ کہہ سکے. اگر اللہ نے آپ کو دینا ہے نا تو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. اگر آپ کی قسمت میں ایک جاب لکھی ہے تو کوئی CEO، کوئی ڈائریکٹر، کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، کوئی وائس چانسلر آپ سے چھین نہیں سکتا. سو اپنی محنت کریں، اللہ پاک پہ یقین رکھیں. اگر آپ نے اپنا ہارڈ ورک کیا ہے تو آپ کو صحیح ٹائم پہ ہر چیز مل جائے گی. آپ نے خود اپنی زندگی پہ موضوع بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارا جو ایمان ہے نا، ہم انسان ہے نا، کبھی کبھار ڈگمگا ہی جاتا ہے. تو آپ کو ایسی سینگز، ایسی بکس، قرآن پاک، نماز بار بار پڑھتے رہنا چاہیے جس سے آپ کا ایمان سٹرونگ ہوتا جائے اور وہ آپ کو ریمائنڈر دیتا رہے کہ اللہ پاک موجود ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس سے آپ کا فیتھ سٹرونگ ہوتا رہتا ہے. میرا فیتھ تو اس طرح سے سٹرونگ ہوا کہ when I was in school I was a very average، بلکہ I was a below average student but I wanted to be very successful، اور مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا. when I went to metric I started studying although میرا اسٹڈیز میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ماسٹرز کرے گی، ایم فل کرے گی، ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کرے گی، اینڈ فائنلی شی ول لیڈ ٹو PhD. اٹ واز اونلی مائی ڈیزائر اینڈ مائی فیتھ کہ اللہ پاک میں محنتی تو ہوں لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے. سو آئی ڈیڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ آئی ہیو اے اسٹرانگ فیتھ آن اللہ کہ اللہ پاک آپ نے میرے سے کروانا ہے. سو اپنی محنت کریں اور آپ کا جو فیتھ ہے وہ اللہ پاک پہ رکھیں. آپ سے بہت سارے کام اللہ پاک خود کروا دیں گے. اچھا، بہت سارے لوگوں کا اگر ہم فیتھ کو کنیکٹ کریں اب اپنے سائیکالوجی کے ساتھ، جو لوگ ڈپریشن کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر ان کا بھی فیتھ کمزور ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو ہم اکثر گلٹ میں ڈال دیتے ہیں. جب ڈپریشن کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ ناشکرے ہو گئے ہیں، یا وہ لوگ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اللہ پر سے یقین اٹھ کے ہے. اگر کوئی لوگ آپ کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فیتھ کمزور ہو گیا. آپ کو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی سائیکولوجیکلی انسٹیبل کنڈیشن میں جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے وہاں پہ جا کے ان پہ فیتھ کے لیکچرز نہیں جھاڑنے شروع کر دینے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ کہاں پہ لوگوں کا فیتھ بڑھانے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ لوگوں کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. سو پلیز اگر آپ کو کوئی شخص ڈپریشن یا انزائٹی کے ساتھ نظر آتا ہے تو اس کو ریلیجیس ایگزامپلس وہاں نہ دیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ہم 5 یا 6 سیشنز کے بعد یہ ضرور سٹارٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی گریٹیٹیوڈ ٹریننگ کریں، آپ کو ریلیجیس ایگزامپلس دیں. لیکن ہر وہ بندہ جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں فیتھ بھی کمزور پڑتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لو گریٹیٹیوڈ بھی فیس کرتا ہے. سو اس آج کے لائیو سیشن میں آپ کو یہ اویئرنیس بھی دینا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو ڈی گریڈ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈپریشن کے ساتھ ہے تو وہ ناشکرا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. سو کائنڈلی لوگوں میں یہ گلٹ فیلنگ مت ڈالیں. ہاں، آپ لوگوں کا فیتھ انکریز کریں، اپنا فیتھ انکریز کریں. اگر کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہے تو لوگوں کو اچھے طریقے سے پازیٹیو وے میں ریمائنڈرز دیں اور پاور آف فیتھ بتائیں. لوگوں کو اللہ سے نہ ڈرایا کریں. ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں 5 وقت نماز نہیں نہ پڑھو گے تو اللہ پاک گناہ دے گا. نو، ایسے مت کہیں. آپ کہیں کہ اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک غرور و رحیم ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. اور اللہ پاک نے تو ایسے ایسے گناہ معاف کیے ہیں لوگوں کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہسٹریز نکال کے پڑھتے ہیں، ایون کہ شاید میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ایک حدیث، ایک آیت ایک دم سے ہمارے دل کو آ کے ٹچ کر جاتی ہے اور اتنا سکون ملتا ہے جب آپ قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں. شاید ہماری زندگیوں میں اتنا ٹائم نہیں رہ گیا. تو میں لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ کے لیے آپ قرآن پاک سٹارٹ کریں اور دن میں 1 لائن ترجمے کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کریں. اس سے آپ کا فیتھ انکریز ہوتا ہے.
سو آلویز ریمبر کہ آپ کی جو لائف ہے اس میں ہارڈ شپس رہیں گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ ایک پتا بھی میرے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو دنیا کیا چیز ہے. سو اپنا فیتھ اسٹرانگ رکھیں، اپنا گریٹیٹیوڈ انکریز کریں، گریٹیٹیوڈ انکریز کرنے کی پریکٹس کریں. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ روز کی 10 سے 15 چیزیں ایسی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں. جب آپ وہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی جائیں گی تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی. سو اپنا گریٹیٹیوڈ انکریز کریں، اپنا فیتھ انکریز کریں. روز کی 10 15 اسٹیٹمنٹس، احادیث، آیات، کوٹس سرچ کریں ریلیٹڈ ٹو فیتھ، اور اپنی ری ٹریننگ کریں فیتھ سے ریلیٹڈ. تھینک یو سو مچ جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا. ایک آخری بات کہوں گی، اینڈ یور لارڈ سیز pray unto me and I'll hear to your prayer. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو